अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जहाँ की एपिसोड 19। मंडे स्पेशल एपिसोड है तो जाहिर है स्पेशल होगी, कुछ तो ख़ास होगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 19, नावल हल्फे जहाँ बाय असमरवा मिर्ज़ा। इस वीक में अर्शिया और प्यारे अनीस का निकाह भी होना है और वो किस एपिसोड में होगा ये तो आपके लिए एक सरप्राइज होगा। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ये आदमी मेरी जान लेकर रहेगा। अर्शिया को कुछ लम्हे लगे अपने आप को संभालने में, जबकि अपने चकराते सर समेत ही इसने दीवार से लगे ही अपने फोन में से वसर का नंबर डायल किया था। दूसरी ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी। वो स्टूडियो में रोलिंग चेयर संभाल कर बैठा सर थामे हुए था, मगर अर्शिया की कॉल आती देखे इसने फौरन उठाई। आपकी कॉन्फ्रेंस देखी मैंने मैम। असर की बात वो फौरन से पहले काट गई। असर ये छोड़ो, मुझे बताओ उसे कैसे पता चला कि मैं कल उसके स्टूडियो आई? जल्दी बोलो। अर्शिया की जानिब से गैर मुतवक्का सवाल सुने खुद असर भी ठटक गया। माथे पर फिक्र की परछाइयां उतर आईं। वो मैम, स्टूडियो का स्टाफ बहुत वफादार है उनका। कौन आता है कौन जाता है वो हर चीज की सर को खबर देते हैं। अब बेचारा असर ये तो नहीं कह सकता था कि इसने ही भांडा फोड़ा है, तभी मासूम बने मलबा स्टाफ पर डाल दिया। उफ मेरे खुदा, में कहाँ फंस गई असर जमान। वो सर दीवार से टेके सख्त तकलीफ में डूबी मिनमिनाई। हुआ क्या है मैम? अगर उनको पता चल भी गया तो क्या हो गया? अगर मेरे मुंह से निकल भी गया हुआ तो? असर को समझ ना आई कि वो लड़की इतनी परेशान क्यों लग रही है। असर, क्या तुमने उसे बताया? वो मुझसे सामने छोड़ो, आसपास या करीब आने की आसानी भी छीन चुका है। क्यों बताया तुमने उसे कि मैं आई थी? अर्शिया की आवाज लरज रही थी। इस पर असर परेशान हो चुका था। असर जमान को तो लगा था जितना वो अनीस गानम को भड़का चुका है वो तो सीधा अर्शिया को आई लव यू बोल आएगा, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। मैं समझ रहा था दाल में कुछ काला है, पर यहाँ तो पूरी दाल सड़ चुकी है। असर की बड़बड़ाहट पर अर्शिया को हौसला क्या मिलता, उल्टा उसकी आंखें बरस उठी। वो शदीद डिप्रेस हो गई थी। अब जबकि वो सोच चुकी थी अनीस पर नजर रखेगी, उसके आगे पीछे रहकर उसकी पुरस्रार जात को जानने की कोशिश करेगी, सब कुछ नामुमकिन होकर रह गया था। क्या बोल रहे हो असर जमान? वो बाकायदा रूहान सी आवाज में मिनमिनाई कि असर किस बारे बात कर रहा है। मुझे बताएं वो क्या सजा देना चाहते हैं आपको? बताएं तभी मदद कर सकूंगा ना। असर पूरा मामला जानना चाहता था और अर्शिया सबसे अकेले नहीं निमट सकती थी। तभी असर को बताने का फैसला कर गई। निकाह कर लेगा हाथ पकड़कर। इस छुरी मारने की सजा में वो मुझसे शादी कर लेगा अगर मैं सामने या करीब आई। ये सजा कि मैं एक क्रिमिनल गुंडे की बीवी कहलाऊंगी। वो मध्यम से तफसील बताते बोली और अब असर मियाँ का बंद दिमाग खुला। अनीस की अर्शिया से ये आसानी छीनने का मकसद भी उसे साफ साफ समझ आया। तो अनीस गानम का वाकया अर्शिया अलमीर पर दिला चुका है। उफ काश मैं यहाँ खुशी से नाच सकता, मगर कैमरे लगे हैं तो मुमकिन नहीं। अगर मैं सर को मैम का ना भी बताता तब भी उन्हें पता चल जाता कि मैम आई थी। मैंने बिल्कुल शिकायत नहीं लगाई तो असर तुम्हें छोटा छोटा होने की जरूरत नहीं। इन दो को एक करने का मिशन तुम्हारे हाथ दिया है अल्लाह ने। इसी मकसद को पूरा करने के लिए अब तक आपन कंवारा घूम रहा। यस, वर्ल्ड टूर, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, मतलब मेरी जिंदगी मजेदार होने वाली है। याहू। असर मन ही मन में शेख चिली की तरह मंसूबे बनाता हुआ भूल चुका था कि अर्शिया अलमीर से कॉल पर मौजूद है। वो बेचारी तो यूं थी जिससे अभी अब खुलकर सांस भी लेगी तो अनीस आकर दबोच लेगा। दहशत का ऐसा असर अर्शिया अलमीर पर आज से पहले कभी हावी ना हुआ था। असर, क्या फोत हो गए हो? कुछ बोलो भी। अपनी कैफियत पर चिढ़ती वो असर की चुप पर दुगना गुस्सा हुई, जिस सबब असर मियाँ को भी होश लौटे। यही हूँ मैम। क्या आप मुझसे मशवरा चाहती हैं? असर ने फौरन से पहले इस्तफसार किया। ऑफ कोर्स, तुम मुझे बताओ क्या करूं मैं? मुझे उसकी फिक्र है। मैं कल के बाद से उसके बारे सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही। आंखें बंद करती हूँ तब भी वही सामने होता है।
میں بہت مشکل میں ہوں اثر، کچھ تو حل بتاؤ، تم اسے جانتے ہو، اس کے ساتھ رہے ہو، مجھے بتاؤ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ یہ شرط سخت کر کے مجھ سے نفرت میں میرے سائے تک سے پناہ چاہتا ہے، یا مجھے ہر صورت اپنا بنانے کا پلان ہے اس کا؟ بہت کنفیوز ہوں میں۔ ارشیا کی معصوم سی کنفیوژن پر اثر کے لبوں پر دلکش تبسم ناچ اٹھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ وہ نفرت تو نہیں کرتے آپ سے۔ اثر کا بس نہ چل رہا تھا وہ ارشیا کو انیس کی حالت کا بتا دے کہ کیسے وہ اس کے ذکر تک سے گریز برت کر خود کو کنٹرول میں رکھے ہوئے تھا، پر کیا کرتا؟ اس معاملے میں وہ اپنے پیٹ میں یہ سب رکھنے پر مجبور تھا۔ تو کیا میرے عشق میں ڈوب گیا وہ دو دن میں؟ اف اثر، مجھے جلدی بتاؤ، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اشیا جم کی طرف بڑھی کیونکہ میٹنگ کے لیے برانڈ کے لوگ منتظر تھے، لیکن اس حالت میں وہ کیا ہاک میٹنگ اٹینڈ کرتی؟ آپ کیا چاہتی ہیں وہ بتائیں۔ اثر نے نرم سے لہجے میں ارشیا سے سوال کیا جو اپنے آفس کی طرف بڑھنے کے بیچ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اپنی چاہت خود ہی سمجھ سے باہر تھی تو اثر کو کیا بتاتی؟ میں اس سے یوں ایک دم کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ اگر ایسا کچھ جذباتی لگاؤ جیسا فیل کر بھی رہی ہوں تو پہلے میں اسے جاننا چاہتی ہوں اثر، اس کے آس پاس رہ کر۔ ابھی تک تو مجھے اس کا نام تک نہیں پتا، مجھے کوئی مشورہ دو تو۔ ارشیا کے اندر اس شخص سے جڑنے کے حوالے سے ڈر تھے۔ اثر سمجھ سکتا تھا ابھی یہ دونوں ہی اپنے ان اچانک دل میں پیدا ہوتے الگ سے جذبات کی وجہ سے بوکھلائے ہوئے ہیں۔ بس پھر آپ ان کے آس پاس بھی مت آئیے گا اب میم۔ اثر نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا، پر ارشیا کا دل بہت زیادہ دکھی تھا۔ وہ کیسے نہ پاس آتی؟ اسے انیس کو ابھی بھی دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ اگر شرط کا ڈر نہ ہوتا تو وہ بھی نیچے چلی جاتی۔ ایسا شاید ممکن، میرے لیے ناممکن ہے اثر۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں بھائی، تم مجھے اور کنفیوز کر رہے ہو۔ وہ اعتراف کر بیٹھی اور میسنا اثر اسی اعتراف کا ہی تو منتظر تھا۔ تو پھر سامنے آ جائیں ان کے۔ اثر نے مسکرا کر پیار بھرا مشورہ تھما دیا جو ارشیا کے دل کی دھڑکن تھما گیا۔ نکاح کریں اور ان جذبات کو ایک دوسرے کے آس پاس اور قریب رہ کر سمجھیں، پھر ان سب شدید بوکھلا دیتے جذبات کا مناسب نام مل کر رکھ لیجئے گا دونوں۔ اثر کی اگلی وضاحت اور نرم تاکید پر ارشیا کو جیسے کچھ اپنی بیقراری کم ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا وہ بھی کچھ محسوس کر رہا ہے؟ میں کنفیوز ہوں، میں کسی ایسے شخص کے بارے نہیں سوچ سکتی اثر جو مجھے سزا دینے کی سوچ دل میں پال کر مجھے اپنا کرنا چاہے۔ حالانکہ سزا تو یہ بنتی تھی کہ وہ بھی مجھے ویسا ہی زخم دیتا۔ نکاح کی ہی شرط کیوں؟ اثر میری ایک میٹنگ ہے، میں تمہیں بعد میں کال کر لوں؟ تم بزی تو نہیں ہوگے؟ میری کوئی دوست نہیں ورنہ اس کا سر کھا لیتی، تمہارا کھا سکتی ہوں کیا؟ وہ کنفیوز اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اثر کا دل چاہا اس کی الجھن کبھی حل نہ کرے، بلکہ یہ جواب اسے خود انیس خان ملوی دے، کیونکہ اثر تو دونوں کے جذبات جان چکا تھا، لیکن وہ دو ایک دوسرے کے جذبات خود سمجھے۔ اثر کی یہ خواہش تھی جو محبت نامی خود روح کومپل ان دو کے دلوں میں پھوٹ کر ہی انہیں بدحواس کر گئی۔ جب وہ تناور درخت بنتی تو کیا غضب ہوتا۔ اثر کے لیے لمحے خوشی سے بھرے تھے، وہ اس وقت کا سکھ لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھا۔ آپ مجھے کبھی بھی کال کر سکتی ہیں میم، میں ہر وقت اویلیبل ہوں۔ رہی بات ان کی کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کتنے کولڈ مین ہیں، ان کے اندر کیا چل رہا ہے اس کی خبر وہ اپنے سائے تک کو ہونے نہیں دیتے، مجھے کیسے ہونے دیں گے؟ آپ کی کنفیوژن وہی حل کر سکتے ہیں۔ اثر پورا میسنا تھا، جو بات بتانے والی تھی وہی چھپا کر بے قراریوں کو ہوا دے رہا تھا۔ آخر کو ارشیا میر کے انیس کے لیے جذبات دہکانے کا فریضہ بھی تو پیارے اثر زمان کے سر تھا کہ ہاتھ تھا۔ اف، وہ یہیں اسی بلڈنگ میں ہے۔ خیر، میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے مجھے واپس ملک ہولڈنگز نکلنا بھی ہے، دعا کرنا سامنا نہ ہو، آج مرنا نہیں چاہتی میں۔ وہ گھبراہٹ میں کہتی رابطہ توڑ گئی کیونکہ سونم اسی کی طرف آئی تھی کہ میٹنگ میں سب اس کے منتظر تھے۔ اثر کو اب کام کرنے کے لیے کسی کی کمپنی بھی نہیں چاہیے تھی، اب یوں ہی اس کے موڈ پر پھول لگ چکے تھے۔ انیس نے اپنی میٹنگ ریسٹورنٹ میں ہی کی، کلائنٹس کو کھانا بھی کھلایا، جس کے بعد وہ انہیں فری کیے سامنے والی چیئر سنبھالے بیٹھا جس پر بیٹھ کر اوپر دوسری بلڈنگ سے کنیکٹ لفٹ دکھائی دے رہی تھی۔ ارشیا کا دھیان اس کی میٹنگ میں نہ رہ سکا، سونم ہی زیادہ بولی۔ وہ کوئی میڈیسن کا ایڈ آفر کرنے آئے تھے، مسل اسٹریچنگ میڈیسن جو ایکسرسائز کے ساتھ باڈی کو تھکاوٹ سے بچاتی تھی۔ ارشیا سے وہ لوگ کولیب کرنے کے خواہش مند تھے تو اس نے ان کی آفر قبول کر لی۔ جب کیسے ملک ہولڈنگز نکلنا تھا تبھی وہ آفس میں رک کر پہلے اثر کو کال ملا گئی۔ اثر تب تک کسی ضروری کام سے اسٹوڈیو سے باہر نکلا تھا۔
کچھ منی سافٹ ویئرز کلیکٹ کرنے تھے مختلف شاپ سے۔ تبھی اسر نے گاڑی ڈرائیو کرنے کے بیچ ہی کال پک کی۔ اسر، اس سے پوچھو وہ کہاں ہے، بلڈنگ سے نکل گیا یا نہیں، مجھے ملک ہولڈنگز جانا ہے واپس۔ ارشیا کی گھبراہٹ اور ڈر بھانپتے اسر مسکرایا اور پھر اس نے ارشیا کو واٹس ایپ پر ایک نمبر بھیجا۔ ان کا نمبر بھیجا ہے، خود پوچھیں ان سے۔ سامنے نہیں جا سکتی مگر کال پر انہیں خبردار کر سکتی ہیں کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ شاباش، ڈرے نہیں۔ چونکہ اسر دونوں کے جذبات جان چکا تھا، تبھی وہ اب ان دونوں کو مزید قریب لانے کے لیے نمبر خود فراہم کر رہا تھا، اور ہمت بھی۔ ارشیا بہت زیادہ پینک کر رہی تھی۔ اسے کال پر یہ پوچھنا کہ کہاں ہو بہت ہی عجیب حرکت لگ رہی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اسر اس کی مدد کو ہرگز تیار نہ تھا اور کال بھی بند کر دی۔ ارشیا نے پہلے تو جا کر واٹر ڈسپینسر کے پاس رکھے گلاس پانی سے بھرا اور پیا، پھر تھوڑی ہمت آئی کہ وہ اس نمبر پر کال کر پاتی۔ اتنی ڈری تھی کہ نمبر تک سیو نہ کیا، بس کال ملا دی۔ انیس اس وقت اپنے کلائنٹس کو سی آف ہی کرنے بلڈنگ سے نکلا تھا جب اس کا فون رنگ کیا۔ ساتھ انیس کی نگاہ اس رکتی گاڑی پر تھی جس سے شہر کا فیمس جیول تاجر رئیس ملانی غصے سے بھرا باہر نکلا تھا۔ انیس نے بجتا فون اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ رئیس ملانی بالکل انیس کے پاس سے گزر کر اندر بلڈنگ میں گھسا تھا۔ یس، انیس نے کال پک کی اور فون کان سے لگایا تو ارشیا کی سانس میں سانس آئی۔ ارشیا، المیر بات کر رہی ہوں، یہاں سے جاؤ، مجھے واپس ملک ہولڈنگز جانا ہے۔ تمہارا سامنا یا تمہارے آس پاس سے گزرنا نہیں چاہتی سڑو۔ ارشیا نے ہمت پکڑ کر اپنا تعارف دینے کے ساتھ ہی مدعا بتایا، جبکہ انیس واپس بلڈنگ کی انٹرنس سے سیکیورٹی چیک پار کرتا اندر داخل ہوا۔ نمبر کس نے دیا تمہیں؟ سیو تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کس نام سے؟ اس وقت وہ کیا کہہ رہی تھی اور یہ آدمی کیا پوچھ رہا تھا؟ ارشیا کا دماغ گرم ہوا۔ اسر نے دیا ہے، مجھے تمہارا نمبر سیو کرنے کا کوئی ارمان نہیں ہٹلر، اور کبھی میری قسمت خراب ہو ہی گئی، سیو کرنا بھی پڑا تو چنگیز خان کے نام سے سیو کروں گی۔ ہاں، بس مجھے کنفرمیشن دو کہ تم یہاں آس پاس نہیں ہو، میرے سر مت کھانا۔ وہ اپنی ہی دھن میں لڑنے اور بڑبڑانے لگی، جبکہ انیس ساتھ رئیس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لفٹ واپس آئی تو انیس لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ کونا دیکھا جہاں ارشیا اس سے بچنے کو چھپی تھی۔ گڈ، میں تمہارے آس پاس نہیں ہوں، انیس نے اسے جواب دیا، پر وہ بھی کال پر ہی تھی جب رئیس زبردستی اس کے آفس میں گھسا۔ سونم اسے روکنے میں ناکام تھی۔ ارشیا کی آنکھیں رئیس کو دیکھ کر حقارت سے بھریں، جبکہ لفٹ رکی تو انیس بھی فون کان سے لگائے ہی باہر نکلا تھا۔ توجہ اس کی فون پر ارشیا کی تھمی سانسوں سے جا الجھی تھی۔ تم واقعی میرے آس پاس نہیں ہو؟ ارشیا نے اسے مدد کے لیے نہیں پکارا، لیکن اس لڑکی کے ٹوٹتے لہجے میں کیے سوال نے انیس تک اس کے ڈر پہنچا دیے تھے۔ نہیں، انیس نے کہتے ہی کال کاٹ دی، جس پر ارشیا نے اپنے کامتے ہاتھ میں جکڑا فون نیچے کرتے ہاتھ پیچھے سرکاتے ٹیبل کی سطح پر رکھا، اور سونم کو باہر جانے کا اشارہ کرتی وہ پر اعتماد ہوتی رئیس کے عین مقابل آ جمی، یہ جانتے ہوئے کہ رئیس کے اس کو لے کر کیسے مکرو ارادے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم نے اپنی اور اپنی ماں کی جان کس مشکل میں پھنسا دی۔ تمہیں کہا تھا سوہا کو میرے خلاف کیا تو تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ سمجھ نہیں آئی میری بات تجھے؟ ورشیا کی بازوؤں میں اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت بناتا اپنی انگلیاں لگ بھگ اس کی بازوؤں کی جلد میں دھسائے ایک ایک لفظ ایسے ادا کیے بولا جسے اپنے لہجے سے ارشیا کو جلا کر بسم کر دے گا۔ سونم جو باہر ہی کھڑی کان لگا چکی تھی تب ڈر کر چونکی جب کسی اونچے قد والے آدمی نے اسے وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ انیس کو دیکھتے ہی سونم وہاں سے دم دبا کر بھاگی، جس کے بعد وہ کھلے دروازے کے باہر جم کر کھڑا اندر سے آتی آوازوں پر فوکسڈ ہوا۔ یہ تو ابھی آغاز ہے رئیس ملانی، ابھی تو میں تمہیں برباد ہوتے دیکھوں گی، چھوڑو مجھے، ہرٹنگ۔ وہ اس کی انگلیوں کی چبھن پر اختتام تک کراہی، لیکن ذرا جو ارشیا کے اندر اس خبیث کا ڈر ہو۔ انیس نے اپنی مٹھیوں کو ارشیا کے آخری جملے پر ضبط سے بھیجا۔ اٹس ہرٹنگ، ہاں، اور جو تم نے مجھ سے میری بیوی چھین لی بد دماغ لڑکی، وہ بھی ہرٹنگ ہے۔ تمہیں کہا تھا اس کے نتائج سنگین ہوں گے، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ ایسا کیا ہو گیا کہ تم میں اتنی ہمت بھر گئی؟ 2 سال سے تو بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ رئیس کو خود یقین نہ آ رہا تھا کہ ارشیا نے اس کا بھانڈا پھوڑا، تبھی تو اس کے اندر لگی آگ مزید شدت پکڑے بھڑک رہی تھی۔ تم سے اتنا ہی ڈر ہے جو کسی موذی جانور کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کاٹ نہ لے، اس کے سوا میں بس اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تم اب مما کی نظروں میں کبھی پاک نہیں ہو سکتے منحوس آدمی۔ الحمدللہ کہ جلد ہی میری مما کی آنکھیں کھول سکی میں۔
तुम पर थूकेंगी अब वो। और अगर तुमने मुझे दोबारा यूं आकर छूने या धमकाने की कोशिश की तो याद रखना सारी उम्र जेल की सलाखों में सड़ते रह जाओगे। दूर हटो। वो अपनी बाजुओं में होते दर्द की परवाह किए बिना पूरी कुव्वत से रईस मलानी को खुद से दूर धकेल गई। अनीस गानिम अलवी का गुस्से से तेज धड़कन में डूबा दिल इस लड़की की जुर्रत पर थोड़ा मामूल पर आया, लेकिन अर्शिया की चीख पर वो फिर से मुतज़ब्ज़ब हुआ, क्योंकि इस तरह झटके जाने पर रईस ने अर्शिया को उसकी गर्दन से दबोच लिया था। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बकवास? क्यों अपना सांस बंद करवाने पर तुली हो? अर्शिया का सांस सच में बंद हो गया था। इस लड़की के चेहरे की रंगत सफेद पड़ने लगी, पर जरा जो उसकी ग्रे आंखों में रईस के लिए नफरत में कमी आई हो। सोनम वापस आई, मगर वो अनीस के डर से कुछ दूर रुक गई। मगर जब अनीस ने सोनम के हाथ में इनहेलर देखा तो अपनी आंखों की सख्ती कम की और सोनम को अंदर जाने का इशारा किया। जिस पर वो अंदर पहुंची तो रईस ने अर्शिया को गर्दन से दबोच रखा था। सोनम करीब आई तो रईस ने उसे भी ऐसे खूनहार होकर देखा कि सोनम के पैरों से जमीन सिरकी। अपनी माँ को समझाओ, वरना मैं वो इल्जामात सच कर दूंगा बेबी डॉल जो तुमने मुझ पर लगाए। समझ आई है बात अर्शिया अलमीर साहिबा? रईस ने गलाते हुए अर्शिया की गर्दन जो उसके हाथ में थी झटक कर छोड़ी, जिस सबब अपना रुका सांस बहाल करती अर्शिया टेबल का सहारा लिए बमुश्किल गिरने से बची। सोनम इस तक पहुंचे, उसकी बिगड़ती हालत देखे अर्शिया को उसका इनहेलर पकड़ाकर अर्शिया को फिक्रमंदी से जांचने लगी, मगर रईस तनतनाता हुआ उसकी जिम से बाहर निकला ही कि रईस के नाक पर इस जोर से मुक्का पड़ा कि बेचारे को फंकारने की होश ही न रही। उसके जिम ऑफिस से बाहर निकला ही कि रईस के नाक पर इस जोर से मुक्का पड़ा था कि बेचारे को फंकारने की होश ही ना रही थी। ना सिर्फ मुक्का खाकर वो 2 फीट दूर जा गिरा, बल्कि भारी कदमों वाला आदमी अपनी तरफ बढ़ता देखे रईस की हवा टाइट हुई। मुक्का पड़ने से रईस की आंखें वैसे ही धुंधला गईं, तभी इसे इस आदमी का चेहरा नजर ना आया। बस अपनी तरफ बढ़ते इस आदमी को देखते रईस जमीन पर बिन पानी की मछली सा फड़फड़ाया। अनीस ने उसको उसकी जैकेट की कॉलर से दबोचा और रईस को जरा जमीन से उठाए अपने जख्मी हाथ की परवाह किए बिना घसीटता हुआ सब लोगों के सामने वो लिफ्ट और फिर लॉबी में लाने के बाद बिल्डिंग से निकला। घसीटे जाने की वजह से रईस की लेदर की जैकेट के चीथड़े उड़े। दूसरा, वो खुद भी बुरी तरह रगड़े खाता गया। हर कोई मुंह पर हाथ रखे ये मंजर देख रहा था। इर्द गिर्द कई लोग जमा थे। मेरी होने वाली बीवी के 10 फीट दूर भी दोबारा तुम सिरके रईस मलानी तो मैं तुम्हें जिंदा अंगारों से भरी कब्र में दफना दूंगा। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। मार ने तो कम दिया, रईस को असल सदमा अर्शिया अलमीर के इस आसमान से टपके आशिक ने दिया था। रगड़े जाने के बावजूद रईस के कहकहे पर अनीस ने उसे दोबारा से गर्दन पकड़कर उठाया और रईस की गाड़ी की बोनट पर इस आदमी को पटका। रईस के हल्क से दिलहराश कराहट निकली। मैं तुम्हें मजाक करता नजर आ रहा हूँ? रईस के जबड़े पर दूसरे मुक्के से कट लगा और खून रसने लगा, जबकि अनीस के हाथ पर खून लगा था पर रईस का। इनहेलर से सांस खींचती अर्शिया कुछ लम्हों तक नॉर्मल हुई तो ग्लास वाल के किनारे खड़ी सोनम हल्की सी चीखी, मैम यहाँ आए, कोई इस रईस को बुरी तरह पीट रहा है। अर्शिया जो अपना बेरब्त सांस बहाल कर रही थी, सोनम के चीख कर बताने पर दौड़ती इस तक आई और नीचे अनीस को रईस की दुर्गत बनाता देखे अर्शिया की आंखें फट कर रह गई। छोड़ दो मुझे, तुम मुझे जानते नहीं, तुम्हारे ये हाथ तोड़ दूंगा। रईस के कराहने के संग कराने पर अनीस ने उसे बोनट से गर्दन दबोच कर उठाया, फिर पटखा और इस बार उसकी गर्दन भी वैसे ही दबाई जैसे रईस ने अर्शिया की दबाई थी। क्या कहा तुमने? मेरे हाथ तोड़ोगे? अनीस के हाथ का दिया दबाव रईस की सांसें बस खत्म करने के दर पर था, जब अर्शिया ने नफी में गर्दन हिलाते फौरन से पहले टेबल के पास पहुंचे अपना फोन उठाए कांपते हाथों से अनीस को कॉल मिलाई। जबकि अनीस ने रईस का काम बस तमाम कर ही दिया था, मगर फोन बजने पर इसे जरा रईस की गर्दन पर दबे हाथ में नरमी करनी पड़ी कि रईस सिसकने लगा। अब उसका सांस चल पड़ा था। वो किसी तरह अनीस का बायां गर्दन पर जमा हाथ हटाने को फड़फड़ा रहा था। अर्शिया की सांस थमी थी कि वो कॉल पिक कर ले। बोलो खातून। अनीस ने पूरे 1 मिनट बाद कॉल उठाई तो अर्शिया की फूली सांस और हिचकी सुनकर बस इतना ही बोल सका, छोड़ दो उसे, तुम्हारा हाथ पहले ही जख्मी है, प्लीज इस गन से अपने हाथ मैले मत करो सड़ू, उसका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा नुकसान होगा। अर्शिया की भीगी आवाज में इल्तिजा सुने अनीस ने साथ ही कॉल काट दी।
فون کوٹ کی جیب میں ڈالے اس نے ذرا جھک کر کراہتے سسکیاں بھرتے رئیس ملانی کی گردن دوبارہ دونوں ہاتھوں میں گھوٹی کہ اس کی سانس کی بندش سے آنکھیں ابلنے کو آ گئی۔ پہلی اور آخری وارننگ۔ انیس نے اسے بالکل آخری لمحے چھوڑا اور پھر سے گھسیٹ کر بونٹ سے اتارتے اس کی کار کھول کر فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور رئیس کی گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ کھٹے سانس اور شدید خوف کے پیش نظر رئیس نے اپنی جان بچانے کو آڑی ترچھی ہی گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے نکالی، جبکہ عرشیہ دوبارہ سے گلاس وال کے پاس رکے نیچے انیس کو دیکھ رہی تھی، پر اس شخص نے ایک بار بھی اوپر نہ دیکھا تھا۔ انیس رئیس کے دفع ہوتے ہی وہ اس بلڈنگ کی سیکیورٹی کے لوگوں کی طرف بڑھا۔ ان سے شاید اس نے اس آدمی کے بارے بات کی کہ اسے کسی صورت یہاں داخل ہونے نہ دیا جائے۔ پھر عرشیہ نے اسے اپنی لینڈ کروزر کی طرف جاتے دیکھا تو اس کی بھیگی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ سونم جاسوس کہیں کی یہ سب ہونک بنی دیکھ رہی تھی۔ وہ صاحب کو ساری تفصیل وہ ضرور دیتی، لیکن ابھی تو شدید صدمے میں تھی۔ عرشیہ نے اسی نمبر پر میسج بھیجا جو انیس کو سیٹ بیلٹ فکس کرتے موصول ہوا۔ میسج کھولنے میں اس نے تاخیر نہ کی۔ تھینک یو چنگیز خان۔ یہ 3 لفظی میسج اور 7 نمبر سیوڈ کے 2 حرف تھے with smile emoji۔ انیس نے فون ڈیش بورڈ کی جانب رکھتے ایک پرسکون سانس لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے بلڈنگ کے گیٹ سے نکلتے عرشیہ نے مڑ کر بیگ کی طرف بڑھ کر بیگ میں فون ڈالا اور سونم کی جانب پلٹی۔ میم کیا آپ کا بوائے فرینڈ ہے وہ لمبا اسٹرانگ اور اینگری مین؟ سونم کا خوش آمدی انداز دیکھ کر عرشیہ نے اپنا غصے والا چہرہ سامنے لایا۔ اپنے کام سے کام رکھے مس سونم، وہ صحافی سے کہتی ساتھ ہی آفس سے نکلی تو سونم چھوٹا سا منہ لے کر رہ گئی، پر اس کی نظریں واپس گلاس وال پر تھیں۔ ابھی جو ایکشن یہاں ہوا تھا لگتا نہیں تھا یہاں کے لوگ اسے جلدی بھول پائیں گے۔ چونکہ وہ چلا گیا تھا تبھی عرشیہ پرسکون ہو کر واپس ملک ہولڈنگز روانہ ہوئی، لیکن لگ رہا تھا اس کی کنفیوژن دور ہو گئی ہے۔ سہ نصیب منائم اور ہزر ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ یہاں کے نیورو سائیکیٹرسٹ ہزر کے دوست کے ڈیڈ تھے، تو ہزر کو اس دوست نے بابا کا ہاسپٹل ہی سجیسٹ کیا تھا۔ منائم کا سب سے پہلے سی ٹی سکین کیا گیا تھا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یادداشت جانے کی اصل وجہ کیا بنی ہے۔ دماغ میں کہیں خون تو نہیں جمع یا کھوپڑی کی ہڈی فریکچر نہ ہو گئی ہو، جبکہ بعض اوقات کچھ غیر معمولی سوجن بھی پوسٹ ٹرومیٹک ایمنیسیا کا سبب بن جاتی ہے۔ چونکہ ہزر کی اسپیشل ریکویسٹ کی وجہ سے یہ ایمرجنسی میں کروایا گیا سی ٹی سکین تھا، اسی لیے رپورٹ 2 گھنٹے کے اندر نیورولوجسٹ کے ہاتھ میں تھی۔ ہزر نے اس بیچ مہویر کو بھی اسپیشل ریکویسٹ کر کے ہاسپٹل بلایا تھا۔ کیا رپورٹس ٹھیک نہیں آئی مسٹر جلال؟ ہزر کو جلال صاحب نے اپنے آفس بلایا تھا، جبکہ منائم اس وقت اسپیشل روم میں نرس کی خاص کیئر میں تھی۔ اس کی نیورو سائیکولوجیکل اسسمنٹ چل رہی تھی، جن میں ڈاکٹر سوالات، یادداشت، پہچان اور منائم کے جذبات کی جانچ کر رہے تھے۔ رپورٹس میں کچھ واضح نہیں، سب نارمل ہے، اس لیے ہمیں منائم کی برین MRI کرنی پڑے گی۔ اس سے تفصیلی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے دماغ کو کہاں افیکٹ ہوا۔ اس کے تھرو ہم چھوٹے چھوٹے اعصابی زخم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جبکہ یادداشت کا مرکز ہپوکیمپس افیکٹ ہوا ہے اگر تو وہ بھی ہمیں معلوم ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم ٹریٹمنٹ شروع کر پائیں گے۔ حسن نے پریشان نگاہوں سے جلال صاحب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے کریں، بس میری بہن اس تکلیف سے جلدی نکل جائے۔ وہ انہیں اجازت دے چکا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کو MRI کی تیاری کا کہہ دیا۔ جبکہ ہزر آفس سے باہر نکلا تو مہویر پر نظر پڑی جو اس کی کال سنتے ہی آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہزر، سب ٹھیک ہے؟ مہویر نے متلاشی نظروں سے منائم کو تلاشتے ہزر پر نگاہیں روکی تو ہزر نے افسردہ سی انداز میں سر ہلایا۔ سی ٹی سکین میں کچھ پتہ نہیں چلا تو اب وہ منائم کی MRI کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر پر امید ہے کہ اس سے مسئلہ معلوم ہونے کے 90% چانس ہے۔ تمہارا شکریہ کہ تم آئے مہویر۔ ہزر کو اس کی آمد سے بہت تسلی ملی تھی۔ خود مہویر نہیں جانتا تھا وہ کال سنتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیوں چلا آیا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ مہویر کی منائم کے لیے فکر ہزر کو بہت اچھی لگی۔ ہاں، وہ اس سامنے والے روم میں ہے، تو مل لو، میں کچھ انجیکشن لے کر آتا ہوں۔ ہزر نے اسے نرم سے لہجے میں کمرے کی نشاندہی کروائی اور جانے لگا جب مہویر نے اسے بازو سے پکڑے روکا۔ یہ کچھ پیسے ہیں، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ مہویر نے اپنے والیٹ سے ایک چیک نکال کر ہزر کی طرف بڑھایا تو ہزر نے مسکرا کر مہویر کو دیکھا۔
میں اپنے ماں باپ کو محتاج نہیں تو میری بہن بھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ تمہارا شکریہ لیکن مجھے ضرورت نہیں مہویر، ویسے بھی تم اجنبی ہی ہو، منائم کی یادداشت آنے تک ہی تو ہمارا ساتھ ہے۔ میں تمہیں اس مختصر وقت میں کسی قسم کی تکلیف اٹھانے نہیں دے سکتا۔ ہزر کی بات مہویر کو اس سینس میں اچھی لگی کہ وہ باپ جیسا نہیں بلکہ لاپرواہ لگنے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ مخلص ہے۔ اس مختصر وقت میں ہی صحیح پر وہ میری بیوی ہے اور اصولاً اس پر لگتا ہے کہ پیسہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہزر، جس دن اس کی یادداشت لوٹ آئی وہ واپس تمہاری ذمہ داری بن جائے گی، لیکن ابھی وہ میرے ذمہ ہے، اس لیے مجھے اس سے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ رکھ لو اسے، کیش کروا لو، کسی بھی بینک سے ہو جائے گا، میں ہوں اس کے پاس تمہارے آنے تک۔ جاؤ، شاباش۔ مہویر نے وہ چیک فولڈ کرے اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور ہزر کی گال تھپکتا ہوا شفقت سی جتائے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہزر نے مسکرا کر چیک کھولا تو وہ چھوٹی یا معمولی رقم نہ تھی۔ ہزر نہ چاہتے ہوئے بھی غمگین سا ہوا۔ ایک اجنبی ہو کر وہ اس کی بہن اور اس کا خیال کر رہا ہے، جبکہ اپنے ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں کہ ان کے بچے اس وقت کہاں ہیں۔ یہ آدمی اچھا ہے، دعا ہے منائم کا اس سے پیار یادداشت آنے کے بعد بھی قائم رہے۔ تم ساری زندگی بہت اداس رہی ہو منائم، شاید یہ انسان تمہاری زندگی میں تمہاری اداسیوں کا خاتمہ کرنے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کی کیا مصلحت ہے میں نہیں جانتا، پر اس سے اپنائیت محسوس ہوئی، اور سر پر مسلط ہوتی لڑکی کے لیے کوئی اتنے پیسے کیوں لٹائے گا؟ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ، اس لیے یقیناً بہترین ہی کریں گے۔ وہ مہویر کے لیے اچھے جذبات رکھے ہوئے تھا، کیونکہ انسانوں سے آتی وائبز بتا دیتی ہیں کہ وہ حق میں کتنے بہترین ہیں یا کتنے مہلک۔ ہزر بھی چلا گیا جبکہ منائم بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دو ڈاکٹرز اس سے کیے سوالات کا سیشن ختم کیا، اب اسے پرسکون رہنے کی تجویز کر رہے تھے۔ دوسرا وہ مہویر سے بھی ملے۔ ہزر نے ہر چیز ڈاکٹرز کو کلیئر کر کے ہی بتائی تھی۔ یہ پوسٹ ٹرامیٹک ایمنیسیا لگ رہا ہے۔ خوش قسمتی سے دماغ نے مستقل نقصان نہیں اٹھایا، مگر یادداشت واپس آنے کے لیے محفوظ ماحول، جذباتی وابستگی اور دماغ میں بس ایک لوتے شخص کی قربت ضروری ہے مسٹر مہویر۔ منائم اس وقت جاگ رہی تھی، اس نے بھی یہ سنا تھا جب ڈاکٹر نے مہویر مساق کو اپنی رائے دی۔ وہ بس سرد سی سانس بھرے سر ہی ہلا سکا، لیکن منائم اسے بہت سکون میں دکھائی دی۔ میں یہی ہوں اس کے پاس۔ مہویر نے ڈاکٹر سے اجازت لی، جبکہ وہ مہویر کا کندھا تھپکتے باری باری روم سے نکلے تو نرس بھی ان کے ہمراہ چلی گئی۔ وہ اس وقت غنودگی میں تھی، اسے پتا تھا وہ پاس ہے، تبھی وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یہ میرے ہاتھوں؟ اس احساس جرم سے پہلی بار آشنائی ہوئی، ورنہ آج تک جس کی جان لی کبھی گلٹ نہیں ہوا، اور اس بار اسے اس تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا کر دینے سے ہی دل بھاری ہے۔ اس کے پاس بیٹھا وہ آنکھیں بند کیے سو چکی تھی۔ مہویر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال تلے ہتھیلی رکھتے جوڑی، کیونکہ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک سی رہی تھی، لیکن مہویر کے ہاتھ رکھتے ہی اس کی گردن کو سہارا ملا تو وہ بے چینی سے باہر نکلی۔ میں اس سب سے نکل تو جاؤں گا نرلا۔ اب جانتے ہیں آج تک کسی بے گناہ کی جان نہیں لی، پہلی بار بے گناہوں کی جان لینے کا سوچا اور آپ نے مجھے پل صراط سے گزرنے کی سزا تجویز کر دی۔ اس سے ثابت ہے کہ عاصم ملک کے تینوں بچے آئینے کی طرح شفاف اور کسی پرندے کی طرح معصوم ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ ناراض ہیں مجھ سے، تبھی سزا دی۔ اپنے اس گناہ کو دھونے کے لیے ہی یقیناً آپ نے اس لڑکی کو میری بیوی بنایا، لیکن یہ تلافی میرے لیے ناممکن ہے۔ میں فاطمہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، اس کی محبت میری رگوں میں دوڑتے خون کی طرح ہے۔ کم از کم جب تک اس کے قاتل کو سزا نہ دے دوں، میں کسی اور کی طرف ان نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پلیز اس لڑکی کے لیے میرے دل میں رحم یا نرمی مت ڈالے، یہ میری شکست ہے، مجھے ہارنا نہیں ہے اللہ۔ وہ دعا میں منائم ملک سے پناہ مانگتا شخص اسے بیک وقت ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کا سب کچھ ہو۔ وہ بلا شبہ معصوم اور اندر سے دکھی لڑکی تھی، جس نے اپنی اداسیوں کو 29 سال سے اپنے دل کے قفل میں قید کر رکھا تھا۔ اب بے دہانی میں اسے مہویر ملا تو اس کے اندر کی ساری حسرتیں کسی میگنٹ کی طرح مہویر مساق سے جڑ گئی تھی۔ وہ سخت پریشان تھا، اسے رات سے دنیا جہاں بھول چکے تھے جب سے وہ آئی لو یو کہہ کر گئی تھی۔ مہویر، بد آنکھوں ہی اس کے لب ہلے جیسے احساسات بیدار ہو چکے ہوں۔ یہی ہوں، اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ آنکھیں کھلتے ہی مہویر کو دیکھ کر وہ نڈھال چہرے سمیت مسکرائی۔ اسے یقین تھا وہ آئے گا۔ اب تو منائم کے ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ منائم کی یادداشت کی واپسی کے لیے مہویر کا اس کے آس پاس رہنا ضروری ہے۔ مجھے آپ کو دیکھ کر اچھا محسوس ہو رہا ہے۔
جب ڈاکٹر نے کہا مہویر مساق کو کہیں اس کے آس پاس رہے تو مجھے میرے ڈاکٹر پر بہت پیار آیا۔ اف، وہ طبیب کتنے پیارے لگتے ہیں جو مریض کو دوا میں ان کے محبوب کا دیدار لکھتے ہیں۔ اب تک وہ ایسے ہی محبت سے بھری تھی جسے پیدا ہوتے ہی مہویر مساق کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ آج تو وہ غصہ بھی نہ کر سکا۔ وہ آج واقعی اس لڑکی کے لیے پریشان اور فکر مند تھا۔ میں تمہارا محبوب نہیں تھا منائم، ہماری عمر کا فرق دیکھ کر ہی تھوڑی سینسز یوز کرو۔ میں تمہارے ٹھیک ہونے تک ارد گرد رہوں گا، بس وہ بھی مستقل نہیں۔ میری جاب سخت ہے۔ اب مہویر کیا بتاتا، ولف کے کانٹریکٹ کلر والی ساری پرسنالٹی اس لڑکی نے بیوی بنتے ہی ستیہ ناش کر دیا۔ منائم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر چھوا تو مہویر کے سینے تک ایک الاؤ جلا تھا۔ بس جب ارد گرد ہوں تو مجھے دیکھا کرنا صرف۔ ہاتھ پورا ہاتھ میں جکڑا گیا تھا، لیکن در حقیقت اس لڑکی نے مہویر کا دل مٹھی میں دبوچا تھا۔ وہ دل جو فاطمہ نور کے بعد کسی بھی عورت کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہو چکا تھا۔ جی جناب، تو منڈے اسپیشل ایپیسوڈ کیسی لگی؟ یقیناً مزیدار لگی ہوگی۔ تو اسی ویک میں ہونے والا ہے نکاح، تو کوئی بھی ایپیسوڈ آپ نے مس نہیں کرنی، بہت ہی دھماکے دار ہونے والا ہے یہ ہفتہ۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔ اور چینل کو جو ہے وہ پلیز لازمی سبسکرائب کر لیا کریں اور اچھے اچھے ریویوز دیا کریں، لگ بھگ سب دیا کریں، اپنا چھوٹا دینا ہے بڑا دینا ہے لیکن سب اپنا ریویو لازمی دیا کریں۔ بائے بائے۔